अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन और सामीईन, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज फिर एक मरतबा हम संडे कमेंट बॉक्स नंबर 10 में आपके रूबरू हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस एपिसोड में आपके वो सवालात जो आप करते हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे ईमान वाले भाई हमसे करते हैं, हम उसके जवाबात देते हैं। तो आइए ये सिलसिला लेकर फिर एक मरतबा हम आपके रूबरू होते हैं। और पहला सवाल है सिराजी का। ये सिराजी साहब हैं, वो कह रहे हैं जनाब मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मिजाज गिरामी बखैर होंगे। अर्ज़ खिदमत ये है कि मालूम करना है कि ख़त्म सुबह सादिक 5:12 है और अज़ान फ़ज्र का वक्त 5:19 है। इस दरमियान में जो 7 मिनट हैं, इसमें क्या नफल वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं? जी हाँ, अगर सुबह सादिक यानी ख़त्म सहरी जो है आपकी 5:12 पर ख़त्म हो रहा है, और चूँकि फजर का जो वक्त है, अज़ान फ़ज्र का वक्त जो है वो कुछ 5 या 7 मिनट के गैप के बाद होता है, लिहाजा इस सहरी के वक्त के ख़त्म और फजर की अज़ान के वक्त के दरमियान जो 7 या 5 मिनट का वक्फ़ा है, इस वक्फ़े में क्या कोई नफल नमाज पढ़ी जा सकती है? जवाब ये है कि सुबह सादिक के बाद अज़ान से पहले या अज़ान के बाद, सुबह सादिक यानी ख़त्म सहरी का ऐलान होते ही, अभी फजर की अज़ान हुई हो या फजर की अज़ान ना हुई हो, या फजर की अज़ान का वक्त हुआ हो या फजर की अज़ान का वक्त नहीं हुआ हो, दोनों ही सूरत में तहज्जुद या और कोई नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है। अगर कभी गलती से या ना मालूम होने की वजह से जो है पढ़ ली हो तो गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता उसकी आदत बना लेना गुनाह का बाइस होगा। जी, ये हैं हाशिम, ये टेलर हैं, भोगांव से हैं। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मोबाइल में जो एप्लीकेशन है कुरान की, क्या वो बिना वज़ू के पढ़ सकते हैं? मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान में सुना है बिना वज़ू के कुरान को हाथ नहीं लगा सकते पर तिलावत कर सकते हैं, वजाहत फरमाइए। हाथ में रुमाल रखकर मोबाइल पकड़ लूँ और कुरान के ऐप में जाकर कुरान पढ़ सकता हूँ या नहीं? याद रखिएगा, 3 ऐसी इबादतें जिसके लिए वज़ू शर्त है। नंबर 1, नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है, और हदीस से भी इसका पता लगता है। प्यारे आका ने फरमाया अल-वुज़ू मिफ्ताहुस्सलाह, कि वज़ू नमाज की कुंजी और चाबी है। तो वज़ू इबादतों में से एक इबादत नमाज है जिसके लिए वज़ू शर्त है। दूसरे तवाफ़, खाने काबा का तवाफ़ जो करते हैं उसके लिए भी वज़ू शर्त है। तीसरा, कुरान करीम को छूना, कुरान करीम के छूने के लिए वज़ू ज़रूरी है, वाजिब है। कुरान करीम के पढ़ने के लिए वज़ू वाजिब और ज़रूरी नहीं है। बिला वज़ू बग़ैर हाथ लगाए आप कुरान करीम को पढ़ सकते हैं। मसलन कुरान करीम आपके सामने खुला हुआ है, कोई दूसरा पेज पलटे, या ये है कि आप पेन वगैरह से लेकर पेज पलट रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको पढ़ सकते हैं अगरचे आपका वज़ू ना हो, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत और उसके पढ़ने के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा बिला वज़ू भी कुरान करीम की तिलावत की जा सकती है, लेकिन इसमें ये याद रहे कि छूना नहीं है, क्योंकि छूने के लिए वज़ू करना वाजिब है। अब या इसकी दूसरी शक्ल ले लीजिए कि मसलन आपको 10-5 सूरतें याद हैं, आपको किसी का इंतकाल की खबर सुनी और आप उसके लिए ईसाले सवाब कर रहे हैं, तो जितनी सूरतें आपको याद हैं, आपका वज़ू नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, और सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुरान करीम के पढ़ने के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल बिला वज़ू कुरान नहीं छू सकते। देखकर कुरान करीम को पढ़ना जायज़ है, क्योंकि कुरान करीम को देखकर हाथ लगाए बगैर ज़बानी तिलावत करना जायज़ है,
اس لیے موبائل فون میں دیکھ کر بے وضو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور تو بے وضو موبائل کو چاروں طرف سے کہیں سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں اور آپ موبائل کو چھو سکتے ہیں، موبائل کا چھونا پکڑنا جائز ہے۔ البتہ اسکرین پر اگر قرآن کریم کھلا ہوا ہے تو اسکرین کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس وقت موبائل میں قرآن کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے اس وقت قرآن اسکرین کو چھونا قرآن کو چھونے کے حکم میں ہے۔ جی یہ زینت شیخ بہن ہیں، ان کے پاس کسی نے پوسٹ بھیجی تھی، اور پوسٹ کیا تھی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کا رام لیلا میدان دہلی میں جو بیان دیا تھا کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے اور ہم سب ایک منو کی اولاد یعنی آدم کی اولاد ہے، تو اس پر کسی نے بہن سابیہ خان ہے ان کا نام، انہوں نے اعتراض کیا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے، جلوس محمدی بدعت ہے، 11ویں کی نیاز اور اس میں شامل ہونا ناجائز ہے، لیکن ہولی ملن اور یا اسی طریقے سے دیوبند کے علماء جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اوم ایک ہے، یہ کیا یہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو کہا کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے، اگر اوم اس ذات کو کہتے جو ذات اللہ کی صفات کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ اوم اگر ان صفات کے ساتھ معبود کو مانا جا رہا ہے جو اللہ کی صفات ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اوم اور اللہ ایک ہے، لیکن ہم اللہ کو لفظ اوم سے پکاریں گے نہیں، کیونکہ یہ غیروں کا طور طریقہ ہے، ہم اللہ ہی کہیں گے، ہم اوم اس ذات کو کہیں گے جو صفات میں اللہ کی طرح ہے، تو ہم اس کو اوم بھی کہہ دیں گے کہ اوم اور اللہ ایک ہے، لیکن کہیں گے اللہ ہی۔ اور رہا یہ کہ بھائی یہ جائز کیسے، عید میلاد النبی اور یہ سب جو ہے آپ عبادات کے طور پر کرتے ہیں، عبادات کے طور پر کرنے کو جو ہے بدعت کہا گیا، اور یہ بالکل برحق ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ 11ویں تھی، نہ عید میلاد النبی تھی، نہ یہ تھا، لہذا اس کو کوئی عبادت سمجھ کر کرے گا تو یقیناً بدعت ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا ہولی ملن کے اس میں جا کر مبارکبادی دینا یہ ایک سیاستی طور کا معاملہ ہے، اور جہاں پر انسانیت کی بات ہے وہاں پر انسانیت کے لیے اس طریقے سے آگے بڑھ کر پیش قدمی کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کچھ کافروں کا ساتھ دیا تھا، اور وہ کافروں کی ایک کمیٹی بنی تھی جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے، مظلومین کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بلایا گیا، دعوت دی گئی، تو آپ نے دعوت کو قبول کیا، اور مدینے کے آن جانے کے بعد، نبوت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر انسانیت کے لیے کوئی کام کیا جائے گا اور ایسی کسی بھی مجلس یا کمیٹی کی طرف مجھے بلایا جائے گا جہاں پر انسانیت کے نفع کی بات ہوگی تو میں اب بھی اس میں شرکت کروں گا۔ لہذا مولانا کا یہ جو جانا ہوا ہے ہولی ملن پر ہولی کی مبارکبادی دینے، یہ مولانا کا عمل کوئی دینی اور شرعی نہیں ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ سیاسی طور پر یہ عمل ہے، تو اس کو اس دین کے چشمہ لگا کر نہ دیکھا جائے۔ جی ببو حاجی حکیم جی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا کروں؟ 40 سے اوپر میری ایج ہے، کیا کروں؟ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کریم کے پڑھنے کا کوئی ایج نہیں، کوئی عمر نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ ہیں، اور موجودہ دور میں سینکڑوں مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جنہوں نے ایک بڑی عمر میں قرآن کریم کو لگن کے ساتھ سیکھا ہے، اور وہ سیکھ گئے اور وہ قرآن کریم پڑھ گئے۔ آپ بھی کسی سے
کہ اپنے علاقے کے امام صاحب کے پاس یا کسی کو اچھے پیسوں میں حافظ صاحب کو سے ٹیوشن لے لے اور قرآن کریم پڑھیں، اور یہ نہ سوچے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی۔ قرآن کریم کا پڑھنا عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، لہذا آپ کو محنت عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ پڑھ جاتے تو بہت بہتر ہے، اور اگر نہیں پڑھتے اور اسی حالت میں پڑھتے پڑھتے سیکھتے سیکھتے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے یہاں آپ قرآن کریم کے پڑھنے والوں میں اٹھائے جائیں گے، اللہ کے یہاں آپ کا شمار قرآن کریم کے پڑھنے والوں میں ہوگا۔ لہذا قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں، عمر کا خیال دل سے نکالنے کہ میری اتنی ایج ہو گئی میں پڑھ نہیں پاؤں گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کتنی بھی ایج ہو جائے بس ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، پختہ عزم کر لیجئے اور قرآن کریم اپنے علاقے میں کسی عالم یا حافظ سے جو ہے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ یہ فرین بہنیں یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کوئی نماز پڑھ رہا تھا، میں دھیان بالکل نہیں دی اور آگے ایک قدم چل کر پھر پیچھے آ گئی، تو کیا یہ بھی نماز کے آگے سے گزرنا ہوا؟ ایک تو ہوتا ہے، دیکھیے گا، نماز کے آگے سے اگر کوئی نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی بندہ گزر جائے تو جو بندہ گزر رہا ہے وہ اس کی دو صورتیں، یا تو جان بوجھ کر گزر رہا ہے یا بے دھیانی میں بے خیالی میں وہ گزر رہا ہے۔ اگر بے خیالی اور بے دھیانی میں گزر رہا ہے تو نہ تو گزرنے والا گناہ کا گناہگار ہوگا اور نہ ہی نماز پڑھنے والے کے نماز میں کوئی فرق آئے گا۔ دوسری صورت یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان بوجھ کر بلا ضرورت نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے والے کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن جو گزرنے والا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ کتنا گناہ کا ہوگا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر نہیں کیا، بلکہ اس کی شدت کو اور اس کی خطرناکیت کو بیان کیا اور کہا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا اپنے اس گزرنے کے گناہ کو جان لے تو قیامت تک وہیں کھڑا ہو کر ویٹ کرنا گوارا کر لے، اس کے نمازی کے آگے سے نہ گزرے، تو اتنا شدید اور خطرناک گناہ ہے۔ لیکن اسی میں ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والا یہ ہے، کوئی ادھر سے آئے اور یہ گزر گیا، پھر اس کو دھیان آیا تو وہ پیچھے لوٹتا ہے۔ پیچھے نہیں لوٹنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو آپ نمازی کے آگے سے گزرے ہیں بے دھیانی اور بے خیالی میں گزرے ہیں، اب پیچھے ریٹرن ہوں گے تو یہ کیا ہے آپ کے علم میں ہوگا، اس لیے ریٹرن نہیں ہونا چاہیے۔ اب گزر گئے تو گزر گئے، لیکن ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب مسئلہ اگر معلوم ہو گیا کہ یہاں سے گزرنے کے بعد بے دھیانی میں پھر دوبارہ ریٹرن نہیں ہونا ہے، اب اگر مسئلہ جاننے کے باوجود آپ ریٹرن ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں گناہگار ہوں گے۔ جی یہ محمد اعظم ہیں آگرہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کیا غیر مسلم بھی ہمارے نبی کے امتی ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء کی شان میں قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ جو ہے جن و انسان کے نبی تھے۔ انسانوں میں جو ہیں ایمان والے بھی آتے ہیں، غیر ایمان والے بھی آتے ہیں، تو آج کے غیر مسلم بھی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن امت کو دو حصوں میں کر دیا جائے، ایک حصہ امت دعویٰ کہلاتا ہے، ایک حصہ امت مستجابہ کہلاتا ہے۔ تو اب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ کی غلامی اختیار کرنے والے مسلمان تو امت مستجابہ کہلائیں گے، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی اختیار نہیں کی ہے تو وہ کہلائیں گے پیارے آقا کی امت ہی، لیکن وہ امت دعویٰ کہلائیں گے۔
امت دعوت کا مطلب یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں، ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بتائیں کہ ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور یہ کائنات کا نظام برسوں سے، سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے ایسی چل رہا ہے۔ اس کائنات کا یہ نظام کا چلنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ نظام یوں ہی نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا کوئی ذات ہے، اور وہ ذات اکیلی اس لیے ہے کہ اگر اس نظام کائنات کو چلانے والے دو ہوتے تو یہاں پر ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی، حالانکہ کائنات کا نظام ایک طریقے پر چل رہا ہے، اس لیے کیا ہے ایک اللہ کی ان کو دعوت دیں۔ اس اعتبار سے ان کو غیر مسلموں کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا جائے گا، اور امت دعویٰ کی کیٹیگری میں یہ لوگ آئیں گے۔ جی یہ ہیں مولانا فدا حسین قاسمی، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب عنایت فرمائیں۔ شوہر اور بیوی میں کسی بات کو لے کر بحث چل رہی تھی تو بیوی نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتی، اللہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان الفاظ کے کہنے سے اس عورت کے اوپر کیا احکامات لگائے جائیں گے؟ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ جی ہاں، ان الفاظ سے نکاح پر اثر پڑتا ہے، یعنی بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح فسخ نہیں ہوتا، یعنی عورت اسلام قبول کر کے کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر عورت تائب ہو کر توبہ تلافی کر کے اسلام کی طرف لوٹ آئے تو میاں بیوی کے درمیان احتیاطاً نئے نکاح کیا ہے ضروری ہوگا۔ نئے نکاح سے پہلے دونوں کا باہم میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا درست نہیں ہوگا، اور نکاح کی تجدید میں نئے نکاح میں نئے مہر بھی ضروری ہوگا۔ ایسی صورت میں جو ہے اپنے نکاح پڑھوا لیں، اور عورت کے کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے شوہر کا حق طلاق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ جو کا تو 3 طلاق کا مالک رہے گا، لیکن ایسے کلمات کہنا نہیں چاہیے۔ اگر ایسے کلمات بے دھیانی میں غصے میں آ کر کہہ گئے تو فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ جی یہ آگرہ سے یہ بہن کہہ رہی ہیں مفتی صاحب تعویذ مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ اور رقیہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت چاہی جائے، اسی سے تعوذ بنا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے۔ تو تعویذ وہ چیز جس میں قرآن یا حدیث میں آئی ہوئی دعا یا کلمات یا آیت لکھے ہوئے ہوں، اور اس کو دینے والا اور لینے والا ان کو ایک سبب کے طور پر کرے، جائز مقصد کے لیے کرے، اور مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کو سمجھے، اور پھر اس صورت میں تعویذ کو پہنے تو تعویذ کا پہننا جائز ہے۔ یہ بدر النساء بہنیں وہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم گھر میں افطاری بناتے ہیں اور پھر افطار کا سامان بچ جاتا ہے، تو کیا ہم افطار کا سامان جو بچ جاتا ہے وہ کسی ہندو کو دے سکتے؟ جی ہاں، افطار کا سحری کا جو سامان بچ جاتا ہے آپ اس کو اپنے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، چاہے وہ مومن ہو، غیر مومن ہو، غیر مسلم ہو، اس کو دے سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کسی بھوکے کا پیٹ بھر جائے یہ بہت بڑھیا ہے، اس بات سے کہ وہ کھانا خراب ہو کر پھینکے، برباد ہو، رزق کی ناقدری ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بھی افطاری کا سامان بچ جائے اور آپ کے آس پڑوس میں کوئی بھی بھوکا ہو، کوئی بھی ضرورت مند ہو، چاہے وہ مومن ہو غیر مومن ہو، اس کو دیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ جی یہ آسام سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے؟ آڈیو میں پہلے ان کا سوال سنتے پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب اخلاق مقام میں زخم ہو
اور پخانہ کرنے کے بعد جو روزہ پیدا گیس لگتا ہے اس کے بعد اس سے ہلکے کا پانی نکلتا ہے جو کہ پخانہ کے مقام میں ہی رہتا ہے، باہر رہتا نہیں ہے۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ پاخانے کے مقام پر اگر زخم ہو اور اندر کی طرف ہو اور اس زخم سے مواد یا اسی طریقے سے خون یا پیپ نکلے، لیکن اس زخم سے نکلنے والا خون یا پیپ یا مواد باہر تک نہ آئے بلکہ اندر ہی رہ جائے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم اگر اندر ہے اور زخم سے نکلنے والا خون اور پیپ جو ہے اندر ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ زخم سے خون یا پیپ کے نکل کر بہہ جانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس جگہ تک خون اور پیپ بہہ کر نکل جائے جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو، اور پخانے کی جو جگہ ہے وہ اندر کی جگہ کا نہ تو غسل میں دھونا فرض ہے نہ وضو میں فرض ہے، لہذا اگر پخانے کے اندرونی مقام میں اگر کوئی زخم ہے اور اس سے کیا ہے خون یا پیپ نکلا ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جب تک اس کے نکلنے کا یقین نہ ہو تب تک وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے، اور صرف ایسا محسوس ہوا کہ نکل گیا لیکن معلوم کیا چیک کیا تو وہ خون اور پیپ باہر نہیں نکلا تھا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی یہ ایک بہن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب اجتماعی دعا کوئی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ اجتماعی دعا کو شریعت کے خلاف کہتے ہیں، آپ بتائیں صحیح کیا ہے؟ اجتماعی دعا اگر سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے کی جائے تو بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ اگر اجتماعی دعا کو لازمی اور ضروری سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اجتماعی دعا جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کو لازمی اور ضروری اگر کوئی سمجھ لے تو پھر ایسی صورت میں درست نہیں ہے۔ یہ محمد فردین فیروز آباد سے یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم مفتی صاحب، حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے کیا یا نہیں؟ جی حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کے کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو اور کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو تو ایسی صورت میں حاملہ عورت کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ نورانیت انشاءاللہ عز و جل بچے کے اندر منتقل ہوگی، لہذا اگر کوئی دوران حمل رمضان آ جاتے ہیں تو رمضان اور کوئی تکلیف نہیں ہے تو جو ہے روزے رکھ لینا چاہیے اور حاملہ عورت روزے رکھ سکتی ہے۔ اگر اسی طریقے سے اگر کسی کا بچہ چھوٹا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لے، اگر بچے کو دودھ پلانے کی جو ہے نظام اور تھوڑا سا ٹائمنگ کو چینج کر لے کہ افطار کے بعد پلائے یا پھر پوری رات سحری سے پہلے پلا دے، بہرحال روزہ رکھا جائے۔ روزہ اسی صورت میں منائے جبکہ جان کا خوف ہو یا شدید بیمار ہو جانے کا خوف ہو تو اس وقت شریعت نے رخصت دی ہے۔ جی یہ طاہرہ شیخ بہن ہے، یہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کا جواب سنتے ہیں، سوال ان کا آڈیو میں، پہلے سوال سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ مفتی السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے، پوچھا ہے کہ کیا رمضان سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ اگر کوئی زیادہ پریشان ہو تو اس کو دے سکتے ہیں؟ میں نے تو منع کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں رمضان میں ہی نکال سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے طارق مقصود صاحب کا اور طارق جمیل صاحب کا بیان سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ رمضان سے بھی پہلے نکال سکتے ہیں۔ جی زکوٰۃ کے لیے رمضان کی آمد کا انتظار نہ کیا جائے، آپ کی جس وقت اور جس مہینے میں آپ کے مال پر سال گزر جائے گا تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ کی بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے صرف رمضان ہی کی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، یہ سمجھنا غلط ہے۔ رمضان میں اگر ادا کی جائے تو بہتر ہے، لیکن
زکوٰۃ کو بلا وجہ رمضان تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہی آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کے مال پہ سال گزر چکی ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کو نکالیں، زکوٰۃ کا نکالنا آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایڈوانس زکوٰۃ نکالیں۔ ابھی مال گزرا، ابھی آپ کے مال پہ سال گزرا نہیں ہے اور آپ پہلے سے ہی ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ پہلے سے ہی ایک آدھ سال کی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں۔ جی یہ عمرانہ ہے علی گڑھ سے، ان کا سوال کیا ہے آڈیو میں ہے، سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ نارمل جوڑا بندہ ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم بھائی، یہ بتائیے کہ نارمل جوڑا باندھ کے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جی عورتیں عموماً جوڑا باندھ لیتی ہیں۔ جوڑا باندھے حالت میں اگر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں کراہت آ جائے گی۔ اور جوڑا عام حالت میں باندھنا بھی منع ہے، اور خاص طور پہ نماز کی حالت میں جوڑا باندھا جائے اور پھر نماز پڑھ لی جائے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ جی یہ منہاج عالم ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ مسجد میں امام صاحب امامت کے ساتھ مکتب بھی پڑھاتے ہیں، ایک بچے کا فیس 200 روپے ہے، مکتب میں 25 سے 30 بچے آتے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ 11,000 ہے، بچوں سے 5,000 آتے ہیں، اب باقی پیسے زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ کے یہاں پر اماموں کو اتنی اچھی تنخواہ دی جاتی ہے کہ 11,000 تو جو ہے مسجد کی تنخواہ ہے اور 5,000 جو ہے مکتب میں آنے والے بچوں کی پڑھائی کے دیے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں امام کو زکوٰۃ کے پیسے تنخواہ کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کسی محنت کے عوض میں مزدوری کے طور پہ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر امام صاحب کو ہدیے کے نام سے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر امام صاحب واقعی مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن تنخواہ کے طور پر نہیں، بلکہ امام کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ان کے خرچوں کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا مقتدیوں پر لازمی اور ضروری ہے، لہذا وہ اپنی زکوٰۃ ویسے عام حالتوں میں عام طور پر وہ امام کی مدد نہیں کر پاتے ہیں، بس تنخواہ دیتے ہیں، تو اگر امام مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ تو ہدیے کے کہہ کر ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن تنخواہ کے طور پہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جی سائمہ ہے باغپت سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے والد صاحب کو خواب دکھا ہے جیسے ہمارے کھیت میں بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور ان پر قبضہ کر لیا ہے کسی نے، اور یہی خواب کتنی بار دیکھ چکے ہیں، اور اسی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں، اسی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ خواب میں جو ہے مالی نقصان کی طرف اشارہ ہے، صدقات کا اہتمام کریں اور صدقے کو اس نیت سے دیں کہ اللہ آنے والی ہر طرح کے شر اور فتنوں سے میری حفاظت فرما، اے اللہ اس صدقے کے ذریعے سے ہمارے اوپر حاسدوں کے حسد کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرما، اس نیت سے صدقہ کرتے رہیں۔ خواب جو ہے مالی نقصان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ پڑوس کے ملک سے ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں ہوں، ہر طرف خزاں ہیں، لیکن جب اپنے محلے میں آتی ہوں تو سبزہ ہے، اور میں اپنے کھیتوں میں جاتی ہوں تو مجھے ککڑی ملتی ہے جو میں کھاتی ہوں، بہت میٹھی ہوتی ہے، پھر مجھے بہت زیادہ ککڑیاں ملتی ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں رہیں، اپنے گاؤں میں رہیں، آپ نے جس علاقے میں ہیں اس علاقے میں جہاں پر آپ نے سبزہ ہی سبزہ دیکھا ہے اور اپنی کھیتیوں میں ککڑیاں دیکھی ہیں اور ککڑیاں آپ کھاتی ہیں اور یا ککڑیاں آپ کو ملتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنوں کے ساتھ رہیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، آپ کے لیے ترقی رکھی ہے، آپ کو برکتیں ملیں گی،
اور کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ ہرا اور سبز کلر خوشحالی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور بہت زیادہ سبزہ اور ککڑیاں وغیرہ یہ جو ہے برکتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور حدیث بھی البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، تمہارے اپنوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ تمہارے اپنے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں اور اپنے محلے میں آپ رہیے، وہاں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے گا۔ البتہ آپ جو اپنے گاؤں میں جہاں پر آپ نے خزاں دیکھا ہے، خزاں کہتے ہیں پتجھڑ کے موسم کو، وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو منتقل نہ کیجیے، کیونکہ وہاں پر خیر نہیں ہے۔